सबसे पहली खबर, पीआईए की पेरिस फ्लाइट ना रही बल्कि करप्शन फ्लाइट बन गई। आप हैरान हो रहे होंगे कि अभी चंद घंटे पहले ही इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर पेरिस के चार्ल्स डिगाल एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली पीआईए की फ्लाइट करप्शन कहानी कैसे बन गई। भी तो लैंड हुए चंद घंटे हो गए। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर गिल भी तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जियो की स्टोरी है। जैसे ही फ्लाइट उड़ी तो करप्शन भी ऊपर को उड़ी। जिन्होंने पीआईए को पहले डुबोया था उन्होंने फिर डुबोने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। खबर जियो टीवी की है और खबर यह है कि 11 अफसरान जो है वो खानदानों समेत इस फ्लाइट के अंदर विराजमान हो गए और सिर्फ इसी फ्लाइट के अंदर फ्री में सफ़र नहीं किया बल्कि जियो टीवी के मुताबिक वहां पर 5 स्टार होटल्स में भी रहेंगे और उसका भी सारा जो बोझ है वो पीआईए पे पड़ेगा और फिर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आम आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के पैसे से ही पीआईए को बेल आउट किया जाता है ना। लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग। तो ये जो बाकमाल लोग हैं इनमें सरे फहरिस्त हैं इस टाइम जियो टीवी के मुताबिक सीईओ एयर वाइस मार्शल आमिर हयात। जी हाँ, जो हमने अभी सर्च किया पता चला कि अभी तक सर्विंग है। तो ये जो सर्विंग एयर वाइस मार्शल आमिर हयात साहब हैं ये सीईओ हैं और हाल ही में सीईओ ये लगाए गए हैं पीआईए के, और मकसद ये है कि पीआईए को ऊपर लेकर जाएं। तो अब पता नहीं ये किस चीज़ को ऊपर लेकर जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। इनके साथ डायरेक्टर कमर्शियल, इनके साथ डायरेक्टर एचआर, इनके साथ डायरेक्टर टेक्निकल। देखें ना, जहाज़ अगर हवा में ख़राब हो गया खुदा न खास्ता तो डायरेक्टर टेक्निकल को भी तो बीच में होना चाहिए और वो चेक करेंगे कि जहाज़ जो है वो अगर हवा में उसको कुछ हुआ है तो फिर वो दरवाज़ा खोल लेंगे, उड़ते जहाज़ में से बाहर निकलेंगे और उनके पास चाबी पाना सब कुछ होगा, वहीं खोल के पहिए शहिए सेट करके और लैंडिंग से पहले पहले जहाज़ मरम्मत कर देंगे। इसी तरह एचआर का वहाँ होना तो देखें कितना ज़रूरी है, और एचआर होगा तो वो देखेगा कि जो अमला है उसने कितना अच्छा सर्व किया है। ये कोई और लोअर लेवल का ऑफिसर तो जाके ये नहीं चेक कर सकता था, डायरेक्टर एचआर को ही होना था ताकि वो देखे कि पायलट ने कितनी स्मूथ लैंडिंग करवाई है, तमाम चीज़ें, तो उनका होना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो डायरेक्टर कमर्शियल है, अब मुझे नहीं पता उनका क्या काम होगा, लेकिन हो सकता है वो लोगों के तासरात देखना चाहें या कोई कमर्शियल एक्टिविटी देखना चाहें कि क्या हो सकती है। मसलन जैसे पुरानी बसों के अंदर जंतरियाँ शंतरियाँ बिकती थीं, माजरत के साथ बवासीर की दवाइयाँ बेची जाती थीं, पुरानी जो बसें होती थी, तो हो सकता है डायरेक्टर कमर्शियल इसलिए गए हों कि अब पीआईए को ऊपर उठाने के लिए हम ये देखें कि मुसाफिरों को दौरान प्रवास क्या कुछ बेचा जा सकता है, तो उसके लिए कोई। और फिर जो सीईओ एयर वाइस मार्शल आमिर हयात साहब तशरीफ़ लेके गए हैं वो तो फिर आपको पता है वसी तर मुल्की मफाद में उनका भी वहाँ होना ज़रूरी था। तो ये 11 इनके जो है वो अफसरान, और उसके साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से कुछ अफसरान अपने ख़ानदानों को भी साथ लेकर गए। अब जियो टीवी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये ख़ानदान जो है ये वहाँ जाकर सरकारी खर्च पर 5 स्टार होटल्स के अंदर ये जो अफसरान ख़ानदान है ये रहेंगे, जिसका बोझ पीआईए पे पड़ेगा और फिर डायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम पे पड़ेगा। ये है वो लाजवाब सर्विस, बाकमाल लोग जिनकी वजह से पीआईए का पहले ये हाल हुआ। अब पीआईए पहले ये तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल करवाई हमने, बेड़ा गर्क किया पीआईए का, और अब अगर खुदा खुदा करके ये फ़्लाइट्स बहाल हुई हैं तो हम दोबारा उनका क्लेम ले रहे हैं। पहले बंद करवाइए, ये वही सारा काम है कि पहले हम तमाम काम बंद करते हैं, मुल्क की मीन इकॉनमी तबाह करते हैं। 6% पे चलती हुई इकॉनमी को तबाह किया, 3 साल हमने तबाह किया तकरीबन। ख्वाजा आसिफ ने तो कहा मुल्क दिवालिया हो गया है, और अब जो हमारी मैशत है जीडीपी है वो 0.92 या शायद 0.98, आई थिंक 0.92, 0.92 के ऊपर ग्रोथ है उसकी, 6% से नीचे आके। लेकिन हम उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पहले चलते मुल्क को दिवालिया किया और अब उसका क्रेडिट है कि दिवालिया होने से बचा लिया। ऐसे ही पीआईए को पहले तबाह किया और अब एक एक करके फ्लाइट शुरू हो रही हैं, तो हमें उसका भी क्रेडिट लेना है। तो ये पड़ा है जनाब क्रेडिट। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि जियो टीवी ने पहले ये खबर दी और उसके बाद ये खबर डिलीट कर दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जाहिर है चौधरी साहब के कहे बगैर तो ये खबर डिलीट नहीं होगी। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो बेचारी खबर लगवा नहीं सकती, डिलीट उसने क्या करवानी है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल एयर वाइस मार्शल आमिर हयात साहब हैं, तो कहीं गोल्फ शॉल्फ इकट्ठे खेलते होंगे जनरल साहब के साथ या किसी के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की होगी कि ये क्या चल गया, तो वो फिर बंद कर दिया गया। क्योंकि हमें आवाज़ों से डर लगता है, हमें अपने काम दुरुस्त नहीं करने, लेकिन जब कोई हमें बताता है, हमने अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करनी, लेकिन जब कोई हमें हमारी हरकत के बारे में बताता है तो हमें बुरा लगता है, दुख होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपको लगा होगा कि सिर्फ पीआईए ही ऐसा है, दूसरी भी आपके सामने खबर रखते हैं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस आपको जो पंजाब की गवर्नमेंट को मैसर है, जिनको मैं पंजाब की रानी या महारानी कहता हूं क्योंकि शी एक्ट्स लाइक दैट। अब अगली खबर आपके सामने मरियम नवाज साहबा की रखते हैं, और ये खबर तो कल की है, पुरानी है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में, इसको प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगा। ये जो उनके अंदर एक मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप पब्लिक के साथ उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, जो गुस्से में या नेचुरल जो फिल्बदी आप कह लें या नीजर का जो रिएक्शंस होते हैं, उनमें आपको सबसे ज़्यादा पता चलता है कि उस इंसान के अंदर क्या है। ये हैं वो मोहतरमा जो तकरीर बहुत अच्छी करती हैं,
اور بہت پسند ہیں اور کیری بہت اچھا کرتی ہیں اپنے آپ کو اور ان کا کیری کرنا بھی بہت پسند ہے. اور یہ کہنا ہے شہزاد اکبر صاحب کا کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کی تقریر کرنا بھی پسند ہے اور یہ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتی ہیں وہ بھی پسند ہے. یہ ذرا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے غور سے, اس میں آپ نے رونت دیکھنی ہے, اس میں آپ نے اپنے آپ کو کیا وہ سمجھتی ہیں یہ دیکھنا ہے. زیادہ تجزیہ نہیں کروں گا, صرف آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھوں گا اور آپ نے غور کرنا ہے کہ یہی بات وہ بہت ہی دھیمے لہجے سے, کیونکہ جب کسی درخت پر پھل لگ جاتا ہے تو دھیما ہونا چاہیے, بہت ہی دھیمے لہجے سے کہہ سکتی تھیں, لیکن انہوں نے کس طریقے سے کہا, بات شاید اس میں کوئی غلط یا صحیح نہیں, کوئی بول رہا ہوگا ڈسٹرب ہو رہی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, لیکن جس طریقے سے ان کو یہی لگا کہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں اور اپنے ذاتی ملازمین جن کے ساتھ بھی اس طریقے سے پیش نہیں آنا چاہیے, لیکن کاش یہ کام نواز شریف صاحب نے کیے ہوتے تو آج قوم کو یہ نہ بھگتنا پڑتا. تو جو بہت اچھا کیری کرتی ہیں اور بہت اچھی تقریر کرتی ہیں, یہ انہوں نے کیا کیا ہے دیکھیے. ایکسکیوز می پلیز میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. ایکسکیوز می پلیز میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. دیکھ لیا آپ نے. میرا خیال ہے اس پر مجھے مزید تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت ہے ان سب کو جنہوں نے یہ سب کچھ مسلط کیا عوام کے اوپر, جو عوام کو اس طریقے سے چٹکی میں وہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تمام چیزوں کو. اچھا جی, اگلی خبر لاہور سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لاہور بار میں بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. مبشر رحمان صدر منتخب ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, حامد خان گروپ کی, اور بڑے ہی اچھی پرسنالٹی ہیں یہ مبشر رحمان. آلدو کے جو وکلا کی پوری ایک باڈیز ہیں اور تحریک ہے, ان میں منظور بٹ صاحب جو تھے لاہور میں, انہوں نے بہت ہی دبنگ کردار ادا کیا ہے لاہور بار سے. آپ کو پتہ ہے پچھلے چند مہینوں میں ان کی تقاریر آپ نے سنی, بغیر لگی لپٹی کے انہوں نے حق ادا کیا جو ان کو بٹ صاحب کو جو پوزیشن ملی تھی یا وکلا نے ان کے اوپر جو ٹرسٹ رکھا تھا, اور یہ بڑے ہی کم لوگوں نے یہ کیا ہے, اکا دکا لوگوں نے کیا ہے. اور وکلا سے جو ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی اس ساری فستائیت میں کہ وہ کھڑے ہوں گے, وہ انفارچونیٹلی وہ نہ کھڑے ہو سکے. کئی وجوہات ہیں, کئی دفعہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں. ایک وجہ تو اعظم نذیر تارڑ, احسن بون اور ان لوگوں کا جو چلتا ہوا پیسہ اور انفلوئنس ہے اس موجودہ حکومت کے ساتھ مل کر, جس سے بارز کو خریدا گیا, ڈیوائیڈ کیا گیا, سبھی کو نہیں لیکن بہت ساری بارز کو, اور بہت سارے وکلا کو, پھر ہزاروں وکلا کو. یہ پہلی دفعہ ہوا, پہلے بھی ہوتا لیکن جس میسو اسکیل پہ ہوا وہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے ہزاروں وکلا کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, اب میں ہزاروں آپ کو بتاؤں گا کیسے, ہو سکتا ہے پوزیشن جو ہے وہ سینکڑوں میں ہوں لیکن ہزاروں کو کیسے, انہوں نے ہزاروں وکلا کو ڈفرینٹ کنسلٹنسیز اور دوسری جو چیزیں دیتے ہیں یہ ڈفرینٹ اداروں کے اندر کہ وہ ریپرزینٹ کریں گے وکلا حضرات ان اداروں کو, وہاں پر انہوں نے ان کو لگوا دیا. کوئی پی ٹی سی ایل میں لگا دیا ہے تو کوئی پی آئی اے میں لگا دیا ہے تو کوئی کہیں لگا دیا. وہ وکلا حضرات وہاں سے ان کو پیسے ملیں گے, لیگل ان کی ایڈ دیں گے وہ وکلا, یا لیگل ہیلپ کریں گے ان اداروں کو. اب ایک وکیل کو جب ایسی جگہوں کے اوپر یا پنجاب گورنمنٹ کے اندر کہیں پر ان کو لگا دیا یا کہیں اور, تو ایک وکیل کو لگاتے ہیں, اس کے چیمبر میں 8-8 10-10 وکیل ہوتے ہیں, تو ان تمام وکلا کو کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا. دوسری وجہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ وکلا کی جو بڑی تحریک آپ کو ماضی میں نظر آئی ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سے چارج بینک ہوتا ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا. جیسے یاد کیجئے جب جنرل کیانی نے وہ چارج بینک لگایا تھا 2007-8 کی تحریک کو, اور جنرل مشرف کو فارغ کرنا تھا, جنرل کیانی صاحب کی ڈائلنگ ڈائریکٹ ہو گئی تھی امریکہ کے ساتھ, اور پھر جنرل پرویز مشرف مرحوم کو فارغ کیا گیا تھا, اس وقت آپ کو وکلا بڑھ چڑھ کر تحریک نظر آئی تھی. اب پاکستان کے ساتھ دھوکے اتنے ہوئے ہیں کہ ہم تمام لوگ ان ساری فلموں کو اصل فلمیں نہیں سمجھتے تھے. جیسے ہمارے چودھری صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم ساری قومی نمبر 1 ہیں, ہمیں 70 سال لگے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نمبر 1 نہیں ہیں. اصل ہم بس لاجواب سروس باکمال لوگ ہیں, جو آج ہم نے پی آئی اے میں دیکھا ہے کہ 11 لوگ خاندانوں سمیت بیٹھ گئے ہیں, اور ابھی فلائٹ لینڈ کرے نہ کرے اس میں سے ہمیں کوئی پروفٹ ہو نہ ہو, لیکن ہم نے پہلے ہی اپنا کام جو ہے وہ سیدھا کر دیا. تو بہرحال جی, پی ٹی آئی کی بڑی جیت ہے جو لاہور بار میں مبشر رحمان صدر منتخب ہوئے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنے عہدے کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر تو دبنگ طریقے سے کریں گے, آواز اٹھائیں گے, حق ادا کریں گے جو وکلا نے ان کو ٹکٹ ووٹ دیا ہے, پہلے ظاہر ہے ٹکٹ آیا پھر ووٹ آیا, اگر حق ادا کریں گے تو ظاہر ہے ہسٹری میں امر ہو جائیں گے. اگر صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کریں گے, جو لگتا نہیں کہ مبشر رحمان صاحب کریں, لیکن باہر وقت آئے گا دیکھیں گے, آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھیں گے. لیکن اس فستائیت کے ماحول میں جب چودھری صاحب نے ہر چیز کو کنٹرول کر رکھا ہے, مبشر رحمان کا لاہور جو بار ہے اس کا جو جیتنا ہے الیکشن, وہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. آگے چلتے ہیں جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ایک جھوٹا فراڈ تھنک ٹینک چودھری صاحب نے, ہمارے چودھری نظام الدین صاحب نے رجسٹرڈ کروا رکھا تھا واشنگٹن ڈی سی میں. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جو جھوٹا جعلی تھنک ٹینک جس کو ایکسپوز کیا تھا مرتضیٰ حسین, رائن گرم, اور آپ کو یاد ہوگا وقاص احمد نے سٹوری کی تھی ڈراپ سائٹ کے لیے, اور بتایا تھا کہ کیسے جعلی جھوٹے ناموں کے ساتھ وہ تھنک ٹینک بنا ہوا ہے ڈی سی میں, جس کے تمام نام بھی جعلی اور جھوٹے ہیں, وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے کہیں. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جعلی اور جھوٹا تھنک ٹینک بنایا گیا. جب انہوں نے یہ سٹوری کی تو اب آپ کو ایک ایکسکلوسیو سٹوری دیتے ہیں کہ اب اس اخبار کو واپس
ایک ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا گیا ہے، ہماری اطلاعات ہیں، اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جس نے ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا ہے اس کے نیچے جو شخصیت ہے جن کا نام ہے وہ بھی آج تک دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوئی، جو ہماری اطلاعات میں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اگر غلط ہوا تو آپ کے سامنے رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر ہماری درست نہ ہو، لیکن ہمیں جو کسی نے بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی گمنام نام ہی ہے جن کی طرف سے وہ نوٹس گیا ہے آپ ڈراپ سائٹ کو، اور کہا ہے کہ اپنی پوزیشن آپ ایکسپلین کریں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ مطلب یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، اور ان کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں، میں یہی کہوں گا۔ مطلب آپ یہ کوئی مطلب جاوید چودھری صاحب یا دوسرے دوستوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یہ مطلب ڈراپ سائٹ ہے، یہ دے وڈ رسپونڈ اینڈ دے وڈ رسپونڈ ہیویلی۔ اینی ویز، اگلی جو اسی سے ریلیٹڈ سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ اب وہ تھنک ٹینک پکڑے جانے کے بعد یہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے 1.5 منٹ کی، جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 3 ارب روپے جاری کر دیے ہیں، اور اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک ہیڈ کوارٹر ہے، ایسے جیسے را کا ہیڈ کوارٹر ہو، ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اندر ہم سب لوگ موجود ہیں، اور ان سب لوگوں کے اندر ہم اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا موٹا کر کے پیش کیا گیا ہے، وہ یاد ہے شہباز شریف بھی مجھے بہت موٹا کہتے ہیں، میں کہا منڈا ہے کہ جڑا موٹا جیسی، سو ان کو لگتا ہے کہ شاید مجھے اب لگتا ہے کہ وہ کہیں اور سے فیل ہے کہ میں موٹا ہوں، تو مجھے ذرا تھوڑا سا ہیوی کر کے پیش کیا گیا۔ چلیں پھر بھی مہربانی، آپ کی تصویر اچھی رکھی، کپڑے اچھے پہنائے، کہیں ننگا ہی نہیں کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ کی توجہ تو زیادہ حضور ننگا کھڑا کرنے پہ ہے، تو مہربانی، آپ کے پاس تو میرے ننگے کی ویڈیو بھی ہے، تو میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس یہ جو آپ نے جعلی ویڈیو رکھی اس میں کہیں ننگا ہی نہیں کھڑا کر دیا آپ نے۔ چلیں کپڑے شپڑے پہنائے آپ نے، سفید شرٹ پہنائی ہے، کوٹ کالا پہنایا ہے، تو آپ کی مہربانی۔ موہت پیرزادہ کو بھی بہت اچھی ٹائی لگائی ہے، لیکن پیچھے ان کے جو آواز بھری ہے وہ ذرا یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں 2-3 چیزیں شارٹ تاکہ آپ سن لیں۔ 2-3 چیزیں سنواؤں گا کیونکہ لمبی نہیں، کیونکہ اس میں موہت پیرزادہ صاحب کے پیچھے آواز کسی ایسے دوست کی ڈالی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس کی پروننسیشن آپ خود ہی سن لیں کس طرح کی ہے اردو کی، اور آواز بھی بڑی شرل ہے، بڑی کوئی آواز میں کسر نکالی ہے، خاصی دشمنی نکالی ہے موہت پیرزادہ صاحب کے ساتھ۔ اور اس کے بعد سب سے اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے، آپ ہمارے جبران الیاس کو تو کافی کسائی ٹائپ اس میں دکھایا ہے کہ جیسے اس نے اس کی تصویر کو بگاڑ کے بڑا ذرا تھوڑا سا اگریسو بنایا ہے، اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو رائن گریم ہے وہ اردو بول رہا ہے۔ واہ واہ واہ، کرنل صاحب چھا گئے آپ، تو وہ اردو بول رہا ہے وہ۔ تو جو بھی یہ بنانے والے ہیں اے آئی سے ویڈیو، یار نہ کریں، مطلب ٹھیک ہے ہمارا مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں، ہم تو سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ اپنا تو خیال رکھیں۔ یہ ذرا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیکھیے، چند سیکنڈ۔ کہا ہمارا پلان یوٹیوبر، صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سب اپنی جگہ پر ہیں۔ پہلا مرحلہ پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ ہمارا مقصد جعلی خبریں اور جعلی تصاویر پھیلا کر میں ہماری بات چلے گی۔ خان صاحب کا بیانیہ پاکستان میں آزادی خطرے میں ہے، ہم اس کو اتنا پھیلائیں گے کہ امریکہ اور یورپ مداخلت پر مجبور ہو جائیں۔ اگلا مرحلہ پاکستان پر عالمی پابندیوں کی بات کرنا، یہ مغربی عوام کو ہمدردی دلانے کا بہترین طریقہ۔ دیکھا آپ نے، یہ حالات ہے۔ تو اب آگے ہم مجھے بتائیے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ خبر ہم نے رکھنی ہے کہ اس وقت جو ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا تھا کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لمیٹیشنز ہیں جو اس وقت مذاکرات ہیں، عمران خان خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ہماری لمیٹیشنز کو سمجھے، مطلب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں ہے ایک خاص حد سے، ہم تو بس ایک فیس دے رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ یا تو چودھری نظام الدین، میں بار بار بتا رہا ہوں، یا تو ان میں سے کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ چودھری نظام جس کے زیادہ چانسز ہیں، چودھری نظام الدین صرف ڈی چوک کا جو سارا گولیاں چلنے کا اور قتل و غارت کا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ مذاکرات کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے، پارٹی اوپینین نہیں ہے ظاہر، اور یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ چلیں کسی نہ کسی طرح سے ہماری جان چھٹے، جو جی ایس پی پلس اور دوسرے بنے ہیں تو سیاسی لوگوں کے ماتھے پر رکھ کر ہم اپنی جان چھڑوا لیں۔ تو کوئی ایک وجہ ہے، ابھی حتمی طور پر کہا نہیں جا سکتا، لیکن رانا ثناء اللہ نے تو بتا دیا۔ اب دوسری طرف نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ لاکھ منتیں کر لیں، ٹویٹ نہ کرو، لیکن عمران خان ان کی ماننے والے نہیں، وہ ٹویٹ بھی کریں گے اور اپنا نقطہ نظر بھرپور طریقے سے دیں گے، اور وہ کسی قسم کی ڈیل بھی نہیں مانگ رہے۔ اب آگے جو عرفان صدیقی ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ ملاقات کروا دینی چاہیے، آپ کو یاد ہے نا کہ پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ملاقات کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو جو پہلے ٹیم جو پہلے پوزیشن تھی عرفان صدیقی کی اور دوسرے نون لیگ کی کہ جی ملاقات ہو جانی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب عرفان صدیقی کو لگتا ہے کہیں سے چودھری صاحب نے چابی دی ہے، تو اب عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ تخلیے میں ملاقات کیوں کرنی ہے، مطلب تخلیہ نہیں، صرف یہ کہا گیا کہ وہ ریکارڈ نہ کریں، وہاں کیمرے نہ لگائیں۔ ظاہر ہے آپ نے اپنی پارٹی پالیسی ڈسکس کرنی ہے تو وہ کیوں پارٹی پالیسی ریکارڈ ہو کے تو وہ آپ کے پاس بھی جائے، چودھری صاحب کے پاس بھی جائے، اور کل کو آپ ٹوٹے جو ہیں وہ ٹی وی پہ چلائیں۔ تو وہ کہتے ہیں تخلیے میں کیا کیوں کرنی ہے، کیا کوئی ملک یا فوج کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، وہ سازش مذاکراتی کمیٹی جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اسی نے کرنی ہے۔ مطلب ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ کوشش نہیں کرنا چاہتے، عمران خان نے درست کہا تھا۔ اب عرفان صدیقی صاحب کو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جانا کدھر۔ تیسری طرف علی ظفر صاحب نے چیزیں اور بھی کھول کے رکھ دی ہیں،
انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان مذاکرات میں اپنی رہائی نہیں مانگ رہا. یہ علی ظفر صاحب نے کلیئر کر دیا جیل سے باہر آ کے. انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے. وہ کہہ رہے ہیں میرے سیاسی قیدی جو قید ہے ملٹری کورٹس اور دوسری جگہوں پر ساری, ان کو رہا کریں. انہوں نے ان کے لیے ریلیف مانگا, اپنی ذات کے لیے ریلیف مانگنے سے, لینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے.